बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अच्छी ख़बरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो तो काफ़ी खलफिशार का शिकार है, और उसमें कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं। और एक तरफ जो एकेडमिक गुफ्तगू है उसके मुताबिक मईशत बहुत अच्छी जा रही है, ग्रोथ अच्छी जा रही है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुनिया भर की मईशतों में बहुत सारे ममालिक से बेहतर जा रही है। लेकिन इसको बुनियादी तौर पे जो हमारा आम आदमी है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। तो दूसरी जानिब आलमी सतह पे पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। ख़ारजा सियासत में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, उसका कद काठ जो है वो बहुत बढ़ गया है, और उसमें दिन ब दिन पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है। ख़ारजी सतह पे मईशत कमज़ोर है, लेकिन ख़ारजा ताल्लुकात और जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स में जो किरदार है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे इस रीजन में। और इस रीजन के बाद अब इस्लामी मुल्क भी पाकिस्तान की तरफ दोबारा पाकिस्तान मरकज़ व महवर बना हुआ है। एक हो चुकी है OIC की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, और अब मार्च में दोबारा एक और बड़ा इवेंट OIC का होगा, और वो 48 सेशन होगा। जो अब फ़ैसले किए गए हैं या इस दौरान जितने भी OIC के फ़ोरम पे फ़ैसले किए गए उनके बारे में रिपोर्ट पेश की जाएगी, और फिर पाकिस्तान इस आलमी इवेंट का मेज़बान होगा मार्च में, सिर्फ़ 3 महीने के बाद। तो ये अज़ ख़ुद उसमें पाकिस्तान का एक जो कद काठ है, और पाकिस्तान जो किसी ज़माने में 1974 में पाकिस्तान में OIC का सरबराही इजलास हुआ था लाहौर में, और उसके बाद से इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नहीं हो सका, और अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। एक तो ये, फिर OIC के में जो फ़ैसले किए गए अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़, तो उसको भी सपोर्ट किया अमेरिका और दीगर नुमाइंदगान। सिर्फ OIC नहीं बल्कि यूरोपियन ममालिक के नुमाइंदगान भी आए हुए थे, अमेरिका के भी सब नुमाइंदे भी वहाँ पे एज़ ऑब्ज़र्वर भी मौजूद थे। तो अमेरिका की तरफ से भी उसको कहा गया है खुश आइन, और उसके अच्छे असरात भी आना शुरू हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो गए। सऊदी अरब से पहला इमदादी सामान जो है वो पहुंच गया, और वो अफ़गानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके से जो प्लेजेस हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान आलमी सतह पे मैं बता रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर ताल्लुकात होते जा रहे हैं। CPEC ख़ास तौर पे इस बारे में बहुत कहा जाता है कि जी CPEC जो है वो बड़ी रफ्तार सुस्त हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मेरा ख़्याल है कि हमारे पास भी यही था कि सुस्त नहीं हुई, बल्कि एज़ पॉलिसी जो है वो ये किया गया है कि स्लोली, और क्योंकि CPEC की वजह से इतना भी क्या कहना चाहिए मुखालिफिन को, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या हासदीन को इतना भी नहीं जलाना चाहिए कि वो भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई रिएक्शन में कोई बड़ा काम ना कर दें। तो लिहाजा CPEC पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया इधर की उधर हो जाए तो वो ख़राब नहीं हो सकते, वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। उसकी रीज़न है कि 2 ब्लॉक बन चुके हैं, और इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और उसके साथ अभी रशिया ने S-400 दिए हैं उनको। तो अमेरिका अभी भी उसके पीछे मौजूद है, और वो चाहता है कि ज़रा इस पे हाथ रखा जाए। ये अलग बात है कि इंडिया एक ख़ास हद से आगे जाना नहीं चाहता। फिर थर्ड पार्टी जो पॉलिसी है, थर्ड पार्टी स्ट्रेटजी है, उसके तहत भी अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। J-10 ग़ालिबन जो है एक तैयारों की खेप, फ़ाइटर तैयारे जो हैं उनकी बड़ी खेप पाकिस्तान को 2022 में चाइना की तरफ से मिलेगी, और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के फ़्लीट में बहुत ज़्यादा वो तैयारे जो हैं शामिल हो जाएंगे, और वो भी जदीद तरीन हैं,
اور جو رافیل طیارہ ہے 4.5 جنریشن کے ہیں جی، یہ جو ہیں آپ کے J-10 یہ 4.5 جنریشن کے ہیں، یعنی جو رافیل ہے اس سے بہتر اس کی کارکردگی ہے، تو اس لیے چائنا یہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا، سی پیک کے تحت اب تک 12 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، 12 ارب ڈالر کے، اور یہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ بھی سبمٹ کر دی گئی ہے، اور یہ درست نہیں کہ سی پیک رکا ہوا ہے۔ سی پیک کے منصوبے جو پہلے سے انڈر وے تھے وہ سارے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات باقاعدہ طور پہ بتا بھی دی گئی ہے، اور یہ عملاً بھی درست ہے۔ تو 12 ارب ڈالر کے منصوبے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اگلا فیز آئے گا، اور بہت سارے منصوبے جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات ایک اور بہت میگا ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس پہ سائن ہو گئے ہیں باقاعدہ طور پہ، اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہے استنبول، تہران اور اسلام آباد کے درمیان مال گاڑی، مال بردار ٹرین جو ہے، ریلوے گاڑی جو ہے، ریل گاڑی مال بردار، یہ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سروس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ دستخط ہوئے اس میں مشیر تجارت جو ہیں رزاق داؤد کے ساتھ اسلام آباد، تہران، استنبول ITI مال بردار ٹرین اس کو کہتے ہیں جی، استنبول، تہران، اسلام آباد، یہ لمبا روٹ ہے، اور اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس پہ ترکی، ایران، قازقستان اور ازبکستان کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے، اور اس میں اگین یہ ایک تجارتی راہداری ہے، تجارتی اقتصادی راہداری ہے، جو کہ جیسے سی پیک چائنا اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری ہے، تو یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ ترکی، ایران، قازقستان اور ازبکستان اس میں دوبارہ سے دستخط ہوئے، اور دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بہت مفید، اور ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ مال جائے گا آئے گا تو جہاں جہاں سے جائے گا ان ملکوں کو فائدہ تو ہوگا، تو یہ اخراجات اس کے کم ہیں، اور خاص طور پہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ روٹ جو ہے یہ کافی اکنامیکل ہے، سستا بھی ہے، اکنامیکل بھی ہے، اور یہ مزید روٹس بھی وہ کہتے ہیں کہ کھولے جائیں گے، تاکہ جو ہیں لوگ، کاروباری لوگ، درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ 4 ملکوں کا بنیادی طور پہ، بلکہ 5 ملکوں کا یہ ٹرین روٹ ہے، ٹریڈ روٹ ہے، اس میں پاکستان ہے، ایران ہے، قازقستان ہے، ازبکستان ہے اور ترکی ہے، تو یہ اس حوالے سے کافی ہے، اور اس پہ دستخط ہو گئے۔ اور اس کی تاریخ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی یہ ٹرین کام کرتی رہی ہے، اور اب پھر دوبارہ سے اس کو فعال کیا گیا ہے، اور ترک سفارتکار خاص طور پہ موجود تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ استنبول میں نہیں رکے گی یہ گاڑی، بلکہ استنبول سے بھی آگے یورپ تک اس ٹریڈ روٹ کو کھولا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ یہ استنبول آخری اسٹیشن نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی ہم اس کو بڑھائیں گے، اور جیسے جیسے اس ملک میں ایڈ ہوتے جائیں گے تو پاکستان ریلوے جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلی جو ٹرین چلی تھی 14 اگست 2009 کو ہوئی تھی، اور استنبول سے پہلی ٹرین 13 اگست 2010 کو آئی تھی، 2011 تک یہ چلتی رہی پھر، اور 2011 تک 6 ٹرینیں اس پہ پہلے آ چکی ہیں، تو لہٰذا یہ روٹ دوبارہ سے کام کر رہا ہے۔ ایک اور اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی خاموشی سے اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور اس پہ سارے ملک جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ ہے ٹاپی کا، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن۔ تو اس پہ بھی مؤثر طریقے سے کام شروع ہو چکا ہے، اور ترکمانستان، افغانستان نے بھی اس بارے میں شیورٹیز دے دی ہیں، افغان حکومت نے، نئی جو حکومت ہے انہوں نے بھی، کہ اس کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو، اور یہ افغانستان اور ترکمانستان سے آئے گی افغانستان، اور پھر پاکستان سے انڈیا، تو یہ اس پہ پاکستان آلریڈی ریڈی ہے۔ صدر مملکت
ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات بھی ہو چکی وفود کی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس بارے میں کہہ دیا، تو اس میں بھی اس گیس پائپ لائن کو بھی ذرا کہا جا رہا ہے جی ایکٹیولی اس کو کیا جائے، تاکہ آنے والے سالوں میں ایک دوسرے کا جو توانائی کی ضرورت ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی کہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اب انڈیا کو اس میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذرا مزاج میں تھوڑی سی بہتری لانی پڑے گی، اور اس میں تینوں ملک ریڈی ہیں۔ تو افغانستان پاکستان کے ساتھ بھی انڈیا کو تعلقات معمول پہ لانا ہوں گے، اور افغانستان کے ساتھ بھی لانا ہوں گے، تو یہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا جو کہ اس وقت دوبارہ سے فعال ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بھی ہے، اور اس کا ہے ایران گیس پائپ لائن۔ ایران کی طرف سے سارے جو اپنے کام ہو چکا ہے، یہ پریزیڈنٹ زرداری نے اس پہ دستخط کیے تھے اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں، بلکہ آخری ہفتوں، آخری مہینوں میں گئے تھے وہ صدر زرداری ایران گئے تھے، اور باقاعدہ اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، لیکن اس پہ کام رک گیا تھا عالمی طاقتوں کی وجہ سے، اور اب اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں داخلی سیاست ہماری گڑبڑ ضرور ہے، لیکن ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے، اور یہ اس حد تک ہمارے تعلقات، ہماری داخلی سیاست اس حد تک نہیں گڑبڑ ہونی چاہیے، غیر مستحکم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو اہم قومی نوعیت کے منصوبے ہیں ان پہ کام رک جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور کامیابی ہوئی ہے، کامیابی کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ قلعدم تحریک طالبان کی بات ہو رہی ہے، TTP جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے تھے، اور ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا تمام طور پہ، متفقہ طور پہ، لہٰذا اب کارروائی دوبارہ سے لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور افواج پاکستان، ہماری مسلح افواج، ہماری سیکورٹی فورسز اس کے لیے تیار ہیں، اور دوبارہ سے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور وطن کی خاطر قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب حکم مل چکا ہے کہ اب دوبارہ سے جہاں جہاں ہیں بلیک میل نہیں ہونا، اور اگر یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے اور اس کے نیچے نہیں آنا چاہتے، تو پھر جو نہیں آنا چاہتا اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ آپریشن بھی شروع ہو چکے ہیں، اور پشاور میں تمام سیکورٹی فورسز کو جی سول اور فوجی دونوں، ملٹری فورسز، پیراملٹری فورسز، سب کو تگڑا کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے۔ اور پشاور میں اسی طریقے سے داعش کے 3 کمانڈر جو ہیں ٹھکانے لگائے گئے ہیں، اور ان کو فارغ کیا گیا ہے، اور ان کی اطلاع ملی تھی۔ اسی طریقے سے CTD جو ہے ان کو بھی سپیشل احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے، اور پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، وہاں پہ یہ سارا سلسلہ اور ان سے جڑے ہوئے علاقے جو ہیں وہ صاف کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپریشن دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور جو مارے گئے ہیں قلعدم تنظیم داعش کے، اس میں ایک حکیم ستنام سنگھ کو قتل کیا تھا دہشت گردوں نے، اور ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے جو مارنے والے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ پشاور میں ہوا ہے، اور حیات آباد میں، اور اس سے جڑے ہوئے دیگر علاقوں میں۔ تو یہ ہے سلسلہ اب تک کی اطلاعات۔ تو اچھی خبریں آ رہی ہیں، دعا کیجئے پاکستان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی و خوشحالی دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔